बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बशीर चौधरी। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 11 मई है। आज के दिन 2023 यानी आज से 3 साल पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। इनफैक्ट रिहाई नहीं की थी, बल्कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस का मेहमान बनाकर इस्लामाबाद पुलिस का जो हेडक्वार्टर है H9 में पुलिस लाइन, वहाँ रेस्ट हाउस में बतौर मेहमान एक रात ठहराया था और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत की थी कि वो उनका मुकदमा सुन के उनकी ज़मानत मंजूर करे और उनको घर जाने दे। जब ये सारा वाक़या हुआ, 9 मई का वाक़या हुआ, मुल्क के अंदर हालात वाक़यात ख़राब हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, हमले हुए और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुख्तलिफ़ शहरों से गिरफ्तारियाँ अमल में लाने का अमल शुरू हुआ। तो फिर अदालत ने इसका नोटिस लिया और जिसके नतीजे में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको वहाँ तलब किया था, नैब को हुक्म दिया था कि उनको पेश किया जाए। जब वहाँ पेश किया गया तो फिर दलाइल सुनने के बाद, मामला समझने के बाद अदालत ने मुनासिब समझा कि उन्हें रिहा कर दिया जाए या उनकी जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दिया जाए। ये वो फैसला था जिसकी बुनियाद पर तवील अरसे तक अदालत को जानिबदार होने और फिर इसके साथ साथ उनके इस फैसले को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी किया और ये तजावुज़ इसलिए किया कि केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट नैब के किसी भी गिरफ्तार मुलज़म को बराह रास्त रिहाई का या उसकी ज़मानत करने का हुक्म नहीं दे सकती थी। बहरहाल ये वाक़या हो गया, ये मुकदमा हो गया, गुज़र गया, समाअत गुज़र गई। लेकिन इस समाअत के दौरान कुछ छोटे छोटे दिलचस्प वाक़यात आए जो गालिबन उस वक्त सिवाय एक आध जगह के रिपोर्ट नहीं हुए थे। और ज़ाहिर है इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं और मैंने अपनी इब्तदाई वीडियो में बताया था कि जब कभी माजी का कोई ऐसा वाक़या जो दिलचस्प भी हो, जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हों, जो अवामी दिलचस्पी का मौजू हो, उस पर ज़रूर बात करेंगे और जो यादाश्तें हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर है जब ये मुकदमा हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, नोटिस मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स थे उनको नोटिस हुए, नैब को नोटिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया और जब ये अदालत के अंदर समाअत हुई, हुकूमत से जवाब मांगा गया, गिरफ्तारी के तरीके पर ख़ास तौर पर जो है वो सवालात उठाए गए और ये सवाल था कि आप इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वहाँ पर ख़ुद एक मुकदमे में पेशी के लिए आए थे, ज़मानत के लिए आए थे, तो वहाँ से गिरफ़्तारी गैर कानूनी थी। इसी बुनियाद पर जो है वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। इमरान खान ने इस दौरान कई दफ़ा बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और मुझे आज तक याद है कि उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस भी थे और उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बार बार जो है वो खान साहब को कहा कि खान साहब आप इस वक्त बात नहीं कर सकते क्योंकि आप नैब की तहवील में हैं और अगर हम आपका मौक़िफ़ सुनते हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए आप बात नहीं करेंगे। इमरान खान की बात नहीं सुनी गई और उन्होंने 2-4 दफ़ा कोशिश की लेकिन उनकी बात को उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। बहरहाल जब ये मुकालमा हो चुका, अदालत ने फ़ैसला दे दिया और फ़ैसला सुनाने के बाद इमरान खान को इस्लामाबाद के रेस्ट हाउस, इस्लामाबाद पुलिस के रेस्ट हाउस में एक रात बतौर मेहमान ठहरने का हुक्म दिया गया और उन्हें ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो अपने दोस्त अहबाब को, 8-10 दोस्त अहबाब को वहाँ मदऊ कर सकते हैं। उनकी फ़हरिस्त आप पुलिस को दे देंगे जो उनको वहाँ अंदर बुला लेगी और आप उनके साथ रात क़याम कर सकेंगे, अपने केसेस के बारे में डिस्कस कर सकेंगे और इसके साथ साथ गपशप भी कर सकेंगे। अब मामला ख़त्म हुआ, अदालत उठकर चली गई। फिर इमरान खान जो अपनी सीट पर मौजूद थे खड़े हो गए। तो इस दौरान मेरे साथ वहाँ, चूँकि मैं वहाँ कवरेज के लिए मौजूद था, तो मेरे साथ वहाँ मौजूद दोस्त, साफ़ी दोस्त काशान अकमल ने कहा जी खान साहब से बात करते हैं। तो हम दोनों कोशिश करके उनकी अकवी नशिस्त पर जो है वो पहुँचे। जब हम पहुँचे तो इमरान खान को उनके वकला ने कहा जी आप बैठ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है, आपको कि आज का फ़ैसला समझाना है। जब ये मामला हुआ और बैरिस्टर गौहर जो कि उस वक्त वकील थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं थे, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गाढ़ी अंग्रेज़ी में इमरान खान को उस फ़ैसले के बारे में बताना शुरू किया। तो फैसल चौधरी जो के पास खड़े थे, वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं,
انہوں نے کہا جی کہ فی الوقت اتنا بوجھ نہ ڈالیں، خان صاحب 2 دن سے پریشان رہے ہیں، عدالت کے اندر رہے، نیب کی تحویل میں رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑی دیر ریلیکس کرنے دیں۔ یہ معاملہ ہو رہا تھا، خان صاحب بیٹھ گئے، میں بالکل اتفاق سے ان کے عقب میں بیٹھا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں اب بھی اور اس وقت بھی موبائل یا کیمرہ لے جانے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن وکلاء حضرات جو ہے وہ کبھی کبھار اپنا موبائل لے جاتے ہیں جس سے وہ کبھی کوئی چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس دوران ایک تصویر جو ہے وہ بنی جس میں میں خان صاحب کے عقب میں نظر آ رہا ہوں، اور وہ تصویر اس دن بہت وائرل ہوئی۔ تو اس نشست کے دوران خان صاحب کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا، میرے علاوہ 3-4 صحافی دوست اور بھی رک گئے تھے جنہوں نے بھی ان سے سوال کیے۔ تو وہ جو سوال و جواب تھے وہ بڑے دلچسپ تھے، اس پہ جو ہے نا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ کو۔ وہ واقعہ، وہ وقت، وہ لمحہ ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کریں، آپ اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی تھی کہ ان کو مارا گیا ہے، ان کو زخمی کیا گیا ہے، ان کو ڈنڈے لگے ہیں۔ تو جب یہ خان صاحب وہاں بیٹھے تھے تو میں نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ پر نیب نے کوئی تشدد کیا، کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا؟ تو انہوں نے کہا جی جب تحویل میں تھا تب تو نہیں مارا، اور وہ بالکل ایسے کر کے گردن کر کے مجھ سے بات کر رہے تھے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا جی جب تحویل میں تھا تو تب تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ جب گرفتاری کے دوران حسل بسل تھی، دکم پیل تھی، اس دوران مجھے ڈنڈا لگا۔ تو میں نے سوال کیا کہ کہاں پہ لگا؟ تو انہوں نے ایسے کر کے اپنے سر کے بال پیچھے سے ہٹائے اور کہا جی یہاں پر لگا، بالکل جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سر کی ٹوٹنی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے کا نشان تھا، ایک گھومڑ سا بنا تھا، اور اس کے اوپر ہلکا سا زخم کا نشان بھی تھا، لیکن جیسے ایک قطرہ خون کا رسا، اور پھر وہیں پہ جم گیا یا رک گیا۔ تو پھر میں نے پوچھا جی اس کا کوئی علاج وغیرہ ہوا؟ تو خان صاحب نے بتایا جی بالکل نیب والوں نے اس کا علاج کروایا، ظاہر ہے اس کی مرہم پٹی تو ہوتی نہیں ہے، کٹی کا گولی ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا۔ پھر ایک اور غیر ملکی خاتون صحافی وہاں موجود تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک حاضر سروس فوجی افسر پر تنقید کی ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ میں نے تنقید نہیں کی، میں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے سوالات کا شروع ہوا، اور میں نے پوچھا خان صاحب عدالت نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے گمبھیر ہیں، ہر طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے آپ کے ورکر زیر عتاب ہیں، اور جب میں نے گرفتاریوں کی بات کی تو خان صاحب نے کہا کون گرفتار ہوا ہے؟ یعنی بظاہر انہوں نے یہ دکھایا کہ انہیں کسی کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے فوراً بعد جو ہے وہ اسد عمر کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا؟ تو وہ فوراً وکلاء پہ غصہ ہوئے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اگر بتایا ہوتا تو میں عدالت سے بات کرتا۔ تو وکلاء نے کہا جی موقع نہیں ملا۔ تو اس دوران میں نے دوبارہ سوال کیا، میں نے کہا خان صاحب پھر تو آپ کو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اور باقیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو خان صاحب دوبارہ غصہ ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، مجھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ ساری باتیں تو عدالت کو بتانے والی تھیں، میں عدالت سے بات کرتا تو شاید جو ہے وہ اس وقت صورتحال مختلف ہوتی۔ پھر خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے وکلاء سے پوچھا کہ یار مجھے عدالت نے گھر کیوں نہیں جانے دیا، مجھے گھر جانا چاہیے تھا، مجھے یہ صورتحال ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ فی الحال عدالت نے جو فیصلہ کر دیا ہے یہی حتمی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے اور کل ہائی کورٹ جائیں گے۔ اس دوران جو عمران خان کے وکیل ہیں، یہاں پہ بڑا دلچسپ معاملہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے۔ وہ سلمان صفدر جو ہے وہ ایک فہرست لے کے آئے، بلکہ سلمان صفدر نہیں تھے، نعیم پنجوتھا تھے اور سلمان صفدر دونوں تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک لسٹ دی خان صاحب کو، اور اس کے اوپر 4-5-7 وکلاء کے نام لکھے تھے اور 1-2 سیاسی رہنماؤں کے نام لکھے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ فہرست ہم نے تیار کی ہے، یہ لوگ رات کو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو خان صاحب نے اس کے بعد ایک جملہ بولا جس نے ان سب کے جو ہے نا چہروں پر حیرانگی بھی جو ہے وہ پیدا کر دی، اور سب ایک دوسرے کا منہ بولنے لگے۔ خان صاحب نے کہا نہیں یار مجھے بشرا بیگم چاہیے۔ تو سب حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا ہاں؟ خان صاحب نے فوراً فہرست میں کہا جی نام ایڈ کریں۔ خان صاحب نے بشرا بیگم کا نام لکھوایا، اور اس کے بعد 2 ان کی جو میڈز ہیں ان کا نام لکھوایا۔
اب خان صاحب نے ان کی جو ملازمائیں تھیں ان کے نام تک ان کو یاد تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ ان کی فلاں جو ملازمہ ہے اس نے آنا ہے، یہ ان کے کام کاج فلاں کرتی ہے، اور یہ دوسری ہے یہ فلاں کام کرتی ہے، تو ان دونوں کو جو ہے ان کے نام بھی جو ہے وہ شامل کیے جائیں، اور فوری طور پر جو ہے وہ لاہور سے ان کی روانگی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ وہ اس وقت زمان پارک لاہور میں قیام پذیر تھی۔ خیر وہ فہرست مکمل ہوئی، تو اس دوران نیب والے لوگ جو ہے وہ آگے، جن کے ساتھ خان صاحب کے 2 دن گزرے تھے۔ خان صاحب نے ان سے سلام دعا کیا۔ اب ان میں ایک تو آفیسر تھے ظاہر ہے جو وزیر اعظم تھے خان صاحب ماضی میں کچھ دن پہلے تک، تو ان جو آفیسر تھے انہوں نے آ کے خان صاحب سے سلام دعا کی اور کہا جی کہ ہمیں اجازت دیجیے، اب آپ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ تو اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ کہہ لیں جی کہ ذرا کم درجے کا تھا، جس کو خان صاحب کی خدمت پر وہاں معمور کیا گیا تھا اور ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی تھی، تو اس نے بھی آ کے خان صاحب سے سلام کیا، اور بڑے طریقے سے خان صاحب نے اس کا نام لے کے جو ہے اس کا حال وال پوچھا اور اسے ان کو الوداع کہا۔ اور اس دوران ایک مکالمہ بھی ہوا، وہ مکالمہ بڑا بعد میں وائرل ہوا جب میں نے اس کو لکھا تھا، تو اس میں خان صاحب نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگوں سے کب ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی خود ہی خان صاحب دوبارہ مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا یہ اللہ کرے کہ اب آپ سے ملاقات نہ ہی ہو۔ تو اس پر مطیع اللہ جان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید 2 دن بعد ہو جائے۔ جب انہوں نے 2 دن بعد ہو جائے تو خان صاحب ایسے چونکا کے مسکرا دینے کے انداز میں بولا پھر پکڑ لیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ پورا جو اس وقت محفل جمی تھی جس میں وکلاء، صحافی اور سیاسی رہنما موجود تھے، سب جو ہے وہ ہنس پڑے، اور یوں اسلام آباد پولیس کے اہلکار آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے چلنے کا کہا، اور وہ انہیں لے کے اسلام آباد سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے پولیس لائن جو ہے وہ شفٹ کر دیا جہاں خان صاحب نے رات قیام کیا تھا۔ یہ آج کا وہ دلچسپ واقعہ تھا جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور یہ وہ مکالمہ ہے جس کے چند ایک گواہ ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی 9 مئی کے بعد گرفتاری ہوئی تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے گا اور وہ کسی کے سامنے بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور 2 دن بعد ہی مجھے بحیثیت رپورٹر یہ موقع ملا کہ میں نے ان سے ایک مکالمہ کیا، 4-5 سوال کیے، ان کے زخم کی تصدیق کی، اور ان کے جو زخم کی یا ان پر تشدد کی جو تصدیق کا واقعہ تھا اس کو بڑے جو ہے نا سوشل میڈیا پر اور اس وقت جو یوٹیوب پر بہت سارے دوستوں نے بشمول میرے دوست عیسیٰ نقوی کے، ان سب نے رپورٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ جی کہ اس عمران خان کو ڈنڈا لگا ہے، ان کے سر میں لگا ہے، ان کے سر میں ایک گومڑ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہلکا سا زخم کا نشان بھی ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ چشمدید گواہ کے طور پہ بشیر چودھری نے کی ہے۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو واقعات، جو تاریخی واقعات یا اہم سیاسی واقعات ہوئے ہیں، جو ان کے دن آئیں گے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کرتے رہیں گے، اور جو یادداشتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔